अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं फाहद हुसैन। सियालकोट का इलेक्शन इसलिए अहम कहा जा रहा है क्योंकि ख्याल ये किया जा रहा था कि ये नून लीग इस सीट को जीतेगी, क्योंकि ये नून लीग का गढ़ है सेंट्रल पंजाब। और हालांकि ये एक बाई इलेक्शन है और बाई इलेक्शन में हमेशा जो हुकूमत वक्त होती है उसको बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन इससे पहले हमने देखा कि डस्का में बाई इलेक्शन हुआ, वज़ीराबाद में बाई इलेक्शन हुआ और दीगर ज़मीनी इंतखाबात हुए जहाँ पे हुकूमत वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, लेकिन जो फतह हुई वो PMLN की हुई। अब सियालकोट में जो कुछ हुआ इसकी रोशनी में ये कहा जा रहा है कि मामलात कुछ गड़बड़ हैं PMLN के लिए, और PTI जो है वो पिछले चंद दिनों से बल्कि शायद चंद हफ्तों से ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा पुर एतमाद होती जा रही है, उसके पैर कुछ जमते जा रहे हैं। और PTI वाले तो यहाँ तक कहते सुने गए हैं कि अब तो गोया लग रहा है कि अगले 5 साल भी हमारे पक्के हैं। पीपल्स पार्टी की भी सियासत जो है वो कुछ हद में हमें तब्दीली नज़र आई, और आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन थे उसमें तो वाकई में PMLN को शिकस्त देकर, यानी कि उससे बेहतर परफॉर्मेंस देकर पीपल्स पार्टी जो है वो नंबर 2 पोजीशन में आई। तो ये तमाम तर मामला जो हैं ये एक तरफ एक इस तरह का ट्रेंड हमारे सामने लेके आ रहे हैं, जैसे जो पहले 1.5-2 साल में जहां सियासत हो रही थी जिसमें अपोजिशन का जो दबाव था हुकूमत पर वो बहुत ज़्यादा था, और हुकूमत जो थी वो लगता था ये कि बहुत हद तक अनस्टेबल है, प्रेशर में है, काम नहीं कर पा रही। अब हवा का रुख कुछ तब्दील होता जा रहा है। क्या वाकई में ऐसा है, या अभी भी इशू वही है जो अपोजिशन कह रही है कि जी धांधली हुई है और असल में जो हुकूमत की विक्ट्रीज हो रही हैं वो ऑर्गेनिक नहीं है? आज इसमें हम बात करेंगे, और सवाल मैं अपने 3 मेहमानों के सामने ये रखूंगा कि आज़ाद कश्मीर और सियालकोट के इलेक्शंस के बाद क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मजीद मुस्तहकम होती जा रही है? 3 मुझे मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रही हैं। जनाब सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, और सेनेटर ऑन अब्बास बापी साहब जो हैं वो रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तीनों सेनेटर्स आज में ज्वाइन कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छी गुफ्तगू होगी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मैं अगर सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा बात आपसे ही शुरू करूं, मुझे भी यही लग रहा है रुबीना साहिबा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की पोजीशन कम से कम जो परसेप्शन है उसमें बहुत बेहतर हो गई है। हकीकत जो भी हम बात करते हैं, लेकिन ये परसेप्शन जो बन रहा है कि ये हुकूमत जो है वो मजीद मुस्तहकम होती जा रही है, ये तो शायद आप भी नोट करी होंगी। आपको लग रहा है कि परसेप्शन वाकई में डेवलप हो गया? नहीं जी, मैं तो आपके साथ बात अग्री इस बात से इससे नहीं करूंगी, क्योंकि जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है ये मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, और काफ़ी अरसे से हम इस पे काम कर रहे थे। हमारे नताइज भी जो हैं वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारे चेयरमैन बिलावल साहब के स्टेटमेंट आ चुका है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं थे, और वो रिकॉर्ड पर है। आपने सबने देखा है जिस तरीके से धौंस, धांधली, गवर्नमेंट मशीनरी, गवर्नमेंट के वज़रा, इन्होंने जो ज़्यादा सीटें जीती हैं वो वैली और जम्मू की हैं। अगर आप उसका तनासुब देखें, और उसके अंदर आप देखें एक सीट के ऊपर 4-4 वजीर जो है वो काम कर रहे थे, और क्या काम कर रहे थे वो एक अलग डिटेल है। और उसके अलावा रिजल्ट जो है रात को 2:30-3 बजे तक नहीं दी गए। मुजफ्फराबाद की भी, चकसवारी की भी, कहीं पे बहुत हंगामे हुए, सारा कुछ हुआ। और जिस तरह से आपने देखा कि हमारे जो वजीर हैं कश्मीर अमूर के, उन्होंने जो वहाँ पे अंत मचाया हुआ था वो एक अलग कहानी। लेकिन सबूत तो नहीं है उसका कोई, सारी बातें हैं। सबूत क्यों नहीं है? देखिए, क्या सबूत? नहीं, देखिए कैसी बातें करते हैं आप, सबूत नहीं है। सबूत है क्यों नहीं? वो वीडियो किधर गई जिसमें वो नकद पैसे तकसीम कर रहे हैं लोगों में, और कह रहे हैं कि जो है ना वो 1 करोड़ पे एक वोट के 1 करोड़ रुपए का फंड देंगे। ये सारी तो आपको एविडेंस नहीं लगती? तो इलेक्शन कमीशन उस पर कोई एक्ट तो नहीं कर रहा? देखिए, इलेक्शन कमीशन मैं समझती हूँ इतना कमजोर इलेक्शन कमीशन मैंने शायद अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जिस इलेक्शन कमीशन ने ये ऑर्डर किया कि इस वजीर साहब को जो है वो कश्मीर बदर किया जाए, लेकिन उस कश्मीर जो इसका इलेक्शन कमीशन है उसकी बिल्कुल वायलेशन करते हुए वो वजीर साहब ना बल्कि वहाँ मौजूद रहे, बल्कि आप आखिरी जलसे में
ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جلد آئے، ان کے حلی میں آئے اور جلسے میں تقریر کھڑے ہو کر. لیکن یہ جو پیسے تقسیم کرنے والے، یہ تو پیسے تقسیم کرنے والے تو وہ سینٹ الیکشن سے پہلے بھی تھے نا روبینہ صاحبہ، جو پیپلز پارٹی کے لوگ کر رہے تھے، وہ بھی تو اسی طرح کی ویڈیوز تھی. اس ٹائم تو کوئی ایشو نہیں تھا کہ جی پیپلز پارٹی دھاندلی کی ہے. ہماری جو اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ کہاں ہیں، وہ آئیں. اس کے یہ تو نقد پیسے آپ نے دیکھا ہے دیتے ہوئے، وہ خود دے رہے ہیں اور بڑے خوشی سے دے رہے ہیں. یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں تھا، لیول پلینگ گراؤنڈ نہیں دیا گیا. تو اس پہ اگر پرسپشن بنائی جاتی. ڈاکٹر مصدق ملک، ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ میں سینیٹر آن کی طرف جاؤں، ڈاکٹر صاحب یہی دھاندلی کا راگ، سیالکوٹ میں بھی دھاندلی ہوئی، آزاد کشمیر میں بھی دھاندلی ہوئی، وہی جسٹیفیکیشن ہے پی ایم ایل این کی بھی کہ جو یہ دو متواتر شکست ہو رہی ہے؟ جی میرے خیال میں تقریباً ملتی جلتی ہے. میں وہ بات تو نہیں کروں گا جو روبینہ صاحبہ آلریڈی سینیٹر صاحبہ کر چکی ہیں. میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیے، آپ نے جو اہم سوال پوچھا وہ یہ ہے کہ پرسیپشن یہ بن رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو سچویشن ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پرسیپشن کیسے بن رہی ہے. اگر تو یہ پرسیپشن بن رہی ہے اس وجہ سے کہ ملک میں مہنگائی کم ہو گئی ہے، چینی پرانی حکومتوں میں جو قیمت تھی اس سے آدھی پہ آ گئی ہے یا اسی قیمت پہ آ گئی ہے، یا بجلی جو پہلے کہا جا رہا تھا کہ زیادہ لگ گئی ہے اس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی، یا گیس کی پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ مسلسل نہیں بڑھائی جا رہی، یا ایل این جی کی قیمت آپ کو معلوم ہی ہے، بین الاقوامی جریدوں میں بھی آ گیا کہ پاکستان نے مہنگی ترین ایل این جی خریدی ہے. وہ ایل این جی جو $3 کی مل رہی تھی کچھ مہینے پہلے، ہم نے $15 کی خریدی ہے. اور اس ایل این جی کی وجہ سے کیا ہوگا؟ بجلی مہنگی ہوگی. بجلی مہنگی ہونے سے کیا ہوگا؟ دوائیاں مہنگی ہوں گی، چینی مہنگی ہوگی، آٹا مہنگا ہوگا. کوئی ہے دنیا کی چیز جس میں پیٹرول اور بجلی نہ لگتی ہو؟ تو جس چیز میں پیٹرول اور بجلی ڈلتی ہے وہ سب مہنگا ہوگا. اگر تو آپ یہ مانتے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف ملا ہے، دوائیوں کی قیمت سستی ہو گئی ہے، مہنگائی کم ہو گئی ہے، بجلی کے بل کم ہو گئے ہیں، اس وجہ سے لوگوں کی پرسیپشن امپروو ہوئی ہے، تو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. لیکن اگر لوگوں کی پرسیپشن امپروو کرنے کے لیے، جیسا کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں 70 سالہ تاریخ میں بے شمار ایگزامپلس ہیں، انجینئرنگ کے ذریعے پرسیپشن بنائی جا رہی ہے، انجینئر کی جا رہی ہے کہ دکھایا جائے کہ کچھ الیکشنز کے اندر پی ٹی آئی جیت رہی ہے، کیونکہ ایک تسلسل کے ساتھ ان کو ڈیفیٹ بھی ہو رہی تھی، مہنگائی بھی بڑھ رہی تھی. تو پھر میں سمجھتا ہوں اس پرسیپشن سے کیا لینا. وہ پرسیپشن اگر بن بھی جائے تو پاکستان کو نقصان ہے. اور کہاں سوری میڈیا بنا رہا ہے ان کی جی میڈیا بہتر کمیونیکیشن اسٹریٹجی ہے. میڈیا بھی بنا رہا ہے، مگر اصل تو الیکشن کی انجینئرنگ یعنی وہ قوتیں جو تاریخی طور پہ ہمارے ہاں سیاسی عمل کے اندر مداخلت کرتی ہیں. پاکستان کے اندر بڑی پرانی ایک ٹھنی ہوئی ہے جمہوری طاقتوں میں اور ان طاقتوں میں جو جمہوریت کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں. تو اگر تو ان طاقتوں کی وجہ سے، الیکشن کی انجینئرنگ کی وجہ سے اگر ایک پرسیپشن بلڈ کی جا رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے اگر آپ جیت بھی جائیں تو آپ سوچئے کہ ملک کو کیا نقصان ہوگا. ناظرین، بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ اسی طرح آگے بڑھائیں گے. سوال یہ بنتا ہے کہ ریگنگ پیپلز پارٹی بھی بار بار یہی کہہ رہی ہے، ریگنگ پی ایم ایل این بھی بار بار یہ کہہ رہی ہے، چاہے وہ آزاد کشمیر ہو، چاہے وہ سیالکوٹ کا الیکشن ہو. irregularities جو ہیں وہ وجہ بتائی جا رہی ہے. یعنی کہ یہ جو وکٹریز ہو رہی ہیں یہ آرگینک نہیں ہیں. اگر اس کے پیچھے آپ کو با اثر لوگ اور با اثر ادارے آپ کی سپورٹ نہ کر رہے ہوں اور حکومت وقت جو ہے وہ اپنی دھونس دھمکی استعمال کر کے الیکشن کے اوپر حاوی نہ ہو رہی ہو، تو پاکستان تحریک انصاف کی جو باقاعدہ الیکٹورل سپورٹ ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. یہ ہے اصل نقطہ جو آپ کی یعنی جس کا جواب جو ہے وہ میں چاہ رہا ہوں آپ دیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات صاحب، میں اپنے دونوں آنریبل کولیگ سے تھوڑا ایگری نہیں کروں گا. اگر فار ایگزامپل اسٹیٹ کو استعمال کیا جاتا تو پچھلے جو 10 یا 11 جو بائی الیکشنز ہوئے تو شاید وہ ریزلٹس ہماری منشا کے مطابق آتے، دونوں اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز کے منشا کے مطابق نہ آتے.
اور ہم بارہا یہ کہتے رہ گئے کہ جو جنرل الیکشن کا ایک ماحول ہوتا ہے، جو ڈائنامکس ہوتے ہیں، وہ بائی الیکشن کے ڈائنامکس سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ جی بی کا الیکشن دیکھ رہے ہیں کہ ہسٹوریکلی جب کبھی بھی الیکشن ہوتا ہے اسلام آباد میں جس کی حکومت تھی وہ جیتا رہ گیا. جب پی ٹی آئی نے جیتا تو دونوں پولیٹیکل جماعت نے کلیم کیا کہ جی وہاں پہ رہ گئے ہوں گے. سملرلی جب آزاد جموں کشمیر کا الیکشن ہوا تو دونوں آنریبل کولیگز نے ہماری خامیاں تو شاید بتا دی، اپنی جو پولیٹیکل خامیاں اس پہ شاید وہ روشنی ڈالا، تھوڑا بھول گیا. ہوا یہ کہ اگر آپ نون لیگ کے تھوڑا نیریٹو دیکھ لیجئے کہ ان کی اپنی جو لیڈرشپ کرائسس تھا وہی ان کے آڑے ہاتھ آ گیا. مریم نواز شریف صاحبہ وہاں پہ جو بیانیہ، جو مزاحمانہ قسم کا بیانیہ لے کے چل رہی تھی، اس کو پارٹی کی طرف سے بیکنگ حاصل نہیں تھی، نہ پارٹی پریزیڈنٹ کی طرف سے، نہ پارٹی کے سینئر لیڈرشپ کی وجہ سے، اور وہ اکیلی اپنا ایک نیریٹو وہاں پہ چلا رہی تھی. سملرلی بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں پہ جو کیمپین کر رہے تھے، اگر آپ کو ان کی آخری تقریر امریکہ روانگی سے پہلے کی یاد ہو تو انہوں نے کہا تھا کہ کشمیریوں اگر تم کہو تو ہم فوراً جنگ کے لیے چلے جاتے ہیں، یعنی انڈیا پہ اٹیک کر دیتے ہیں، اور اگلے دن وہ امریکہ چلے گئے. تو ان کی سیریسنس کا اندازہ ہو گیا. تو کشمیری عوام نے یہ بھانپ لیا تھا کہ دونوں اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیاں صرف گیمکس پولیٹیکل کے لیے کر رہے ہیں. اور پرائم منسٹر صاحب نے جو نہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں سینیٹر رون صاحب کہ جو آپ نے ذکر کیا کہ جی مریم صاحبہ وہاں پہ پہنچ گئیں اور ان کو پارٹی کی سپورٹ نہیں تھی، جتنا زیادہ کراؤڈز وہ پل کر رہی ہیں، جتنی زیادہ اگریسو جارحانہ اور مؤثر کیمپین وہ کر رہی ہیں، جتنا زیادہ گیلونائز اپنے ووٹرز کو وہ کر رہی ہیں، اتنا تو کوئی بھی نہیں کر رہا. تو ان کے جانے سے تو مسلم لیگ نون کا جو ووٹر ہے وہ زیادہ انرجائز ہوتا ہے. یعنی یہ تو جو آپ بات کر رہے ہیں ایکچولی مریم نواز کا امپیکٹ اس سے الٹا ہے. میں بات ہوں کراؤڈ پولر کے حوالے سے مریم بی بی واقعی وہاں پہ بہت زیادہ کراؤڈ پول کرتے رہیں گے. تو 2013 کے اگر آپ الیکشن دیکھیں تو ہمارے جیسے جلسے بھی کسی کے نہیں تھے، لیکن وہ ٹرانسلیٹ شاید اس طرح پولیٹیکلی نہیں ہو پائے تھے. اسی طرح جس جماعت میں پوری جماعت کے پیچھے، اگر آپ صرف آج ایک مطلب ایشو کو ڈسکس کر لیں کہ شہباز شریف صاحب نہ خود گئے الیکشن کیمپین میں، نہ ٹکٹ ان کا کوئی عمل تھا، نہ انہوں نے الیکشن کے بعد اس کے اوپر کوئی کمنٹ کیا. نہ صرف شہباز شریف صاحب بلکہ خواجہ سعد رفیق، ایاز صادق صاحب، خواجہ آصف صاحب، وہ تمام پولیٹیکل سیکنڈ ایئر لیڈرشپ اس پورے پولیٹیکل پروسیس کا حصہ نہیں تھی. سو ایک ون سائیڈڈ ارینجمنٹ. اب انہوں نے بہت ساری غلطیاں وہاں پہ کی ہوں گی. اب دھاندلی کے اگر الزامات کو دیکھا جائے تو 2 لوگ جو شہید ہوئے وہ تو ہمارے شہید ہوئے کوٹلی میں. اور ان کو یہ جو آپ یہ اون صاحب یہ نقطہ آپ کا بڑا آئی تھنک امپورٹنٹ ہے. میں ذرا اس میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، میں دوسرے مہمانوں سے پوچھوں گا. آپ نے کہا جی 2013 میں تو ہم بھی کراؤڈ اٹریکٹ کر رہے تھے. بالکل صحیح بات کی آپ نے. عمران خان صاحب کے جو جلسے ہوتے تھے وہ بہت بڑے ہوتے تھے، لیکن شکست ہو گئی. تو یعنی کہ پھر آپ نے سیکھا کیا؟ سیکھا آپ نے یہ سیکھا کہ کراؤڈ پولنگ یا لوگوں کا آنا وہ اقتدار کے قریب آپ کو نہیں لاتا، وہ صرف آپ کو ایک جگہ تک لاتا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ نے الیکٹیبلز لینے ہیں، توڑنے ہیں، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملانا ہے. یہی سبق سیکھے نا جس سے اب اقتدار میں آئے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ایم ایل این بھی یہی سبق سیکھے جو کہ وہ نہیں سیکھ رہی تو شاید ان کے لیے بہتری ہو. یہ نقطہ ہے آپ کا؟ نہیں، ناٹ رائٹ. الیکشن کے جو گیمکس ہیں جی وہ ایک کمپلیٹ سائنس ہے. آپ سے ون سائیڈڈ صرف کراؤڈ پول کر الیکشن نہیں جیت سکتے. اس میں پوری پولیٹیکل جماعت کا ایک پیج پہ ہونا، آپ کا جو مینیفیسٹو ہے وہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے. اب نون لیگ کا جو سب سے بڑا المیہ رہ گیا اس میں کہ وہ کلیئر نہیں تھی کہ انہوں نے وہاں پہ مزاحمت کرنی ہے یا انہوں نے مفاہمت کرنی ہے. اگر انہوں نے مزاحمت کرنی ہے تو کس لیول تک جائیں گے؟ آپ خود دیکھیے پچھلے 6 ماہ میں ان کا کلیم تھا کہ پی ٹی آئی یا گورنمنٹ کو استعفیٰ دینا چاہیے، لیکن ابھی تک ایک الیکشن ایسا نہیں ہے جو انہوں نے مس کیا ہو. اس کے علاوہ ان کا یہ تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جانا ہے، جیسے کہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے، اور مریم بی بی کلیم تھا کہ جی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کرنا ہے. تو یہ جو کنفیوز ایک مائنڈ سیٹ تھا وہ یہ کنفیوژن، ٹھیک ہے، یہ تو بیسیکلی سیاست ہی ہے. اچھا، یہ کنفیوژن جو ہے، ہاں یہ کنفیوژن اب سامنے جو ہے وہ آ رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. روبینہ صاحبہ، یہ کنفیوژن آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کیونکہ پی ڈی ایم میں آپ پی ایم ایل این کے ساتھ تھیں، اس کے بعد آپ لوگوں کی دوری ہو گئی، اس میں بھی اس کنفیوژن کا رول تھا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم سے ہماری علیحدگی کی جو وجوہات تھیں وہ کچھ اور تھیں. وہ استعفے کی بنیاد اس طرح سے بنا کر وہ آپ کو میں اس کو وہاں ریپیٹ نہیں کروں گی. اور چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ آپ میدان میں رہ کے زیادہ اچھا مقابلہ کر سکتے ہیں بجائے کہ میدان سے باہر نکل جائے. تو یہ تو ہمارا سٹینس اس کے اوپر ہے. میرے بھائی نے اون نے کہا کہ مفاہمت کی سیاست. دیکھیں، مفاہمت کی سیاست جو ہے وہ تو اپوزیشن کا کام ہی نہیں ہے. اپوزیشن نے تو کرنی ہی اپوزیشن ہے.
وہ مفاہمت اگر چاہیے کسی کو سیکھنی تو وہ حکومت کو چاہیے. پیپلز پارٹی نہیں کر رہی مفاہمت کی سیاست؟ نہیں, اس کو ہم مفاہمت نہیں کہیں گے. اس کو مفاہمت کی میں اس سینس میں بات کر رہی ہوں کہ مفاہمت آپ تب کریں جس وقت ملک کی اس وقت ضرورت ہے مفاہمت کی سیاست, کیونکہ سب پولیٹیکل پارٹیز کا مل کے بیٹھنا ضروری ہے. اندرونی حالات تو چلے جو بھی ہے وہ ہم ایک دوسرے کے اوپوننٹس ہیں اور رہیں گے, لیکن جو ملک کی سرحدیں اس وقت خطرے سے دوچار ہیں اور جو ہماری جو ہے آئسولیشن ہو رہی ہے انٹرنیشنلی, اس سب کا سدباب. لیکن یہ کلیئر کر لینا کہ مفاہمت جب ہم بات کرتے ہیں کہ مفاہمت کی سیاست آپ نے ذکر کیا, مفاہمت کس سے؟ یعنی یہ بات تو نہیں ہو رہی کہ مفاہمت کا مطلب یہ ہے کہ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی سے مفاہمت کر رہی ہے. مفاہمت تو یہ بات کر رہے ہیں, مفاہمت تو اسٹیبلشمنٹ سے ہے. اسٹیبلشمنٹ مفاہمت جو کرنی ہے وہ حکومت وقت نے کرنی ہے, اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ان کو لے کے چلنا ہے, ان کو ساتھ بٹھانا ہے اور ایک پالیسی وضع کرنی ہے جو کہ آنے والے خطرات ہیں ملک کو, جو کہ اگر آپ دیکھیں تو سب کو نظر آ رہے ہیں سوائے حکومت. لیکن مفاہمت کا وہ مطلب نہیں ہے نا روبینہ صاحبہ, میں تھوڑا سا آپ سے ڈس ایگری کروں گا. مفاہمت دیکھیں نا, پی ایم ایل این کی جو سیاست ہو رہی ہے اس میں بات ہو رہی ہے مفاہمت مزاحمت اسٹیبلشمنٹ سے. چلے اس کو لفظ کو میں ایک بہتر شکل دے دیتی ہوں, میں اس کو کہہ دیتی ہوں کہ مور ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے اس گورنمنٹ کا, کہ وہ بیٹھ کے بات کر سکے, وہ اپوزیشن کو لا کے ٹیبل پہ بٹھا سکے اور اس طریقے سے بات چیت کر سکے کہ جو ہمارے ملک کے مسائل ہیں, خاص کر کے جو ہمارے سرحدوں کے مسائل ہیں, اس پہ بہت ضروری ہے بیٹھ کے بات کرنا. مصدق ملک صاحب, اب ساری گیم سارا پچھلے کئی دنوں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ گھوم پھر کا سارا مسلم لیگ نون کے اوپر آ رہا ہے. سب لوگ مسلم لیگ نون کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, سب کہہ رہے ہیں یہ جو دو بیانیے ہیں یہ ڈیویلٹی ہے, یہ مزاحمت اور مفاہمت ہے, یہ کنفیوژن ہے, یہ سارے مسائل کی جڑ ہے. اگر کوئی اس کو اکنالج نہیں کر رہا تو وہ پی ایم ایل این خود ہے. کیوں؟ جی کیونکہ وہ حقیقت میں اس کو نہیں کر رہے ریکگنائز جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں. کیونکہ ہماری پارٹی کے اندر جو نقطۂ نظر ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں, اور جس چیز کو آپ تکرار کہہ رہے ہیں وہ بھی میں پیش کر دیتا ہوں, اور پھر جیسا آپ مناسب سمجھیں نتیجہ اخذ کر لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این کا بیانیہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں یا جس کو ہم منزل کہتے ہیں وہ ہے کیا؟ تاریخی طور پہ آپ نے خود بھی ذکر کیا, آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا بھی ذکر کیا, اور اگر آپ پولیٹیکل ہسٹری پڑھیں پاکستان کی تو پاکستان میں الیکشنز ریگ ہوئے ہیں, مسلسل ریگ ہوئے ہیں, اور صرف ہم نہیں, پی ٹی آئی ہم پہ الزام لگاتی رہی, ہم پی ٹی آئی پہ الزام لگا رہے ہیں, دونوں پیپلز پارٹی پہ لگا رہے ہیں, پیپلز پارٹی سب پہ لگا رہی. یعنی آج تک کوئی بھی ایسا الیکشن نہیں ہوا جس پہ تمام سیاسی جماعتیں متفق ہوں کہ یہ فیئر الیکشن تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے الیکشنز کے اندر انٹرفیرنس ہوتی ہے. ہمارے الیکشن جو ہیں وہ انجینئر کیے جاتے ہیں جو انجینئر نہیں ہونے چاہیے. تو جس چیز کو ہم ووٹ کا تقدس کہہ رہے ہیں وہ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ووٹ کا تقدس ہونا چاہیے, جس کو ووٹ ڈلے اسی کا رزلٹ نکلنا چاہیے اور اسی کو حق حکمرانی ملنا چاہیے. دوسری بات آپ نے دیکھا کہ بے شمار مرتبہ آپ نے پاکستان کے سیاسی پس منظر میں دیکھا کہ آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا, اور ایک صاحب نے تو کہہ بھی دیا تھا کہ کیا ہے یہ آئین, یہ ردی کا ٹکڑا یہ پھینکا, یہ کیا بات ہوئی؟ تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پہ بھی نہ ووٹ والی بات پہ اور نہ آئین کی اجارہ داری یا آئین کی حکمرانی کے اوپر کسی بھی پارٹی کو اعتراض ہونا چاہیے. اب اس موقف کو اس اینڈ پوائنٹ کو لے کے ہم چل رہے ہیں. جی میں بتا رہا ہوں, میں وہیں پہ آ رہا ہوں. اب دیکھیے ہمارا ڈفرینس نہیں ہمارا جو ڈفرینس آف اوپینین آپ کہیں یا دو مختلف ہمارے اسٹریٹجک جو راستے ہیں ان میں فرق یہ ہے کہ ایک گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس کو انکریمنٹلی لے کر چلنا چاہیے, اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے, اور غیر سیاسی طاقتیں جو سیاسی پروسیس یا جمہوری پروسیس میں انٹرفیئر کرتی ہیں ان کو آہستہ آہستہ اس پروسیس سے باہر نکالنا چاہیے. دوسری پارٹ جو گروپ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, یہاں پہ کھلے عام جیسے کہ روبینہ صاحبہ کہہ رہی تھی پیسے بانٹے جا رہے ہیں, اور میں تو 15-18 دن رہ کر آیا ہوں اے جے کے میں, آپ اگر پروگرام کرنا چاہیں تو میں آپ کو پولنگ اسٹیشن بائی پولنگ اسٹیشن بتا سکتا ہوں کہ وہاں پہ کیا کیا ہوا ہے, اور اس پہ میں نے پریس کانفرنس بھی کی, میں ہوا میں بات نہیں کر رہا, جس میں پولنگ اسٹیشنز کے نام دیے, بازاروں کے نام دیے ہیں جہاں پہ
وہ اہلکار جنہوں نے حفاظت کرنی تھی الیکشن کی وہ سرکاری گاڑیوں پہ جھنڈے لگا کے پی ٹی آئی کے گھومتے رہے. مگر اس بات کو چھوڑ دیں, ایک آپ نے کہا کہ اپر ہاؤس کی ہم نے اسٹریٹجک بات کرنی تو وہاں پر آتے ہیں. فرق یہ ہے کہ دوسرا گروپ کہہ رہا نہیں اس کو اب روک دیں یار, دس از انف از انف, یہ ملک ایسے نہیں چل سکتا. ہم 1960-70 کی دہائی میں ترقی یافتہ ممالک کی دوڑ میں جو ترقی کر رہے تھے ذرا آگے تصور کیے جاتے تھے. ناظرین چھوٹی سی بریک لیں گے اور اس کے بعد اس ڈسکشن کو جاری رکھیں گے. ڈاکٹر صاحب, اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ آپ نے اقتدار میں آنا ہے. ساری بحث یہ, اگر آپ اقتدار میں نہیں آ رہے اور آپ ایک اصول کے پیچھے جو ہے وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں, جو کہ اچھی بات ہے, ہونی چاہیے, لیکن اگر اس کے تحت آپ اقتدار سے اور دور ہوتے جا رہے ہیں تو الٹیمیٹلی تو پارٹی کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا اس وقت یہ حکمت عملی جو ہے یہ ٹھیک ہے ہمارے لیے, یا یہ ہے کہ پھر یہ فیصلہ ہو جائے پی ایم ایل این کہ جی ٹھیک ہے ہم اسی اپنی اس نظریے پہ جڑے رہیں گے, چاہے 5 سال لگیں, چاہے 10 سال لگیں, چاہے 50 سال لگیں, چاہے ہم 50 سال تک پاور میں نہ آئیں, لیکن ہم اس نظریے سے پیچھے نہیں ہٹے. اگر تو یہ اصولی فیصلہ ہو جائے تو ٹھیک ہے, پھر سیاست کر لیں. لیکن اگر پاور میں آنا ہے تو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں جو آن عباس صاحب ابھی خود اعتراف کر رہے تھے کہ 2013 میں ان کو بھی احساس ہوا کہ کراؤڈز اور نظریات ایک طرف, لیکن کچھ پریکٹیکل ریالٹیز ہیں جن کو سامنے رکھنا ہے. پی ٹی آئی نے کمپرومائز کیا, الیکٹیبل سے کمپرومائز کیا, ہر طرح کے ان لوگوں سے کمپرومائز کیا جن کے بارے میں یہ سب برا بھلا کہتے تھے, اسٹیبلشمنٹ سے ساتھ ملے, پھر پاور میں آئے, ورنہ نہ آتے. یہ ریالٹی ہے ہماری اس وقت پارٹی کا جو نقطۂ نظر ہے وہ یہ ہے کہ مفاہمت یا جس کو آپ ڈائلاگ کہتے ہیں وہ ہونا چاہیے, مگر جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس پہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے یہ مقدمہ تو بڑے دن سے آپ ٹی وی پہ سنتے چلے آ رہے ہیں نا کہ ایک صوبے کی حکومت, اگر ہم مان جائیں, اگر یہ مان لیں کہ کوئی بات نہیں تو مل ملا کے ایک صوبے کی حکومت مل جائے, یا ایک مخلوط حکومت بن جائے, یا عوامی حکومت بن جائے, یا نیشنل حکومت بن جائے, یہ تو آپ منترے سن رہے ہیں. ہمارا یہ خیال ہے کہ دیکھیں جو آپ نے نیگوشیٹ کرنا ہے نا وہ پرنسپل کرنا ہے. اگر آپ مزاحمت کرتے ہیں اور اس کے بعد گفتگو اس بات پہ ہوتی ہے کہ کیا افضل طریقہ ہے جس سے ملک بہتری کی طرف جا سکتا ہے, جہاں پہ باقی ممالک کی طرح یہاں پہ بھی ہر ایک کو حق ملے, اس کا رائٹس کی گفتگو ہو اور جمہوریت کی گفتگو ہو, ووٹ اور آئین کی گفتگو ہو, وہ نیگوشیشن تو ہو سکتی ہے بیٹھ کے کہ اس کا پروسیس کیا ہے. لیکن اگر گفتگو یہ ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس صوبے میں مجھے دے دو, اس صوبے میں ادھر آ جاؤ, اس کے ساتھ میں لا لو, تو اس وقت کم از کم ہماری پارٹی میں بظاہر یہی چل رہی ہے کہ اس مفاہمت کا کوئی فائدہ نہیں. اور عباس صاحب, یہ ڈاکٹر مصدق ملک کی باتیں سن کر آپ کو اطمینان ہو رہا ہے کہ اب آپ کا جو پاور میں رہنا ہے وہ زیادہ آسان ہو گیا ہے, کیونکہ یہ لوگ تو لڑتے رہیں گے اور جب تک یہ لڑتے رہیں گے تو ان کے لیے جگہ نہیں بنے گی, یا یہ ہے کہ آپ کو ڈاکٹر مصدق ملک کی باتیں سن کر کچھ حد تک آپ یہ سوچنے میں مجبور ہو رہے ہیں کہ بات تو یہ ٹھیک کر رہے ہیں, اصولوں کی بات ہے, اصولوں کی سیاست ہے, اور آپ جیسے لوگ سیاست میں شاید اصول پسندی کی وجہ سے آئے تھے, یہاں پہ سیاست کی اور ریکوائرمنٹس ہیں, آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, اپنے اصولوں سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اقتدار کے لیے. تو آپ کو دکھ ہو رہا ہے کچھ تھوڑا سا اون عباس صاحب, آپ کو کچھ ندامت ہو رہی ہے کہ کاش آپ بھی مصدق ملک صاحب جیسی پوزیشن لے سکتے, لیکن نہیں لے سکتے کیونکہ آپ اقتدار میں اور آپ نے اقتدار میں رہنا ہے. یہ کانفلکٹ ہے آپ کے اندر؟ نہیں سر, I totally disagree. دیکھیں جو سینیٹر مصدق کہہ رہے ہیں میرے سینئر ہیں, with all due respect, ان کی سوچ میں اور ان کی پارٹی کی سوچ میں بڑا فرق ہے. He is such a graceful person. ان کی سوچ بہت مہذب قسم کی اور بہت پازیٹیولی سوچتے ہیں, لیکن ان کی لیڈرشپ کی سوچ کبھی بھی مطلب اصولوں کے حساب سے نہیں چلی, وہ ہمیشہ ایتھیکلی کمپرومائزڈ ہی ہوتے رہ گئے. اور میں نے کل بھی ایک جگہ کہا تھا, جیلانی سے شروع کر کے جنرل کاکڑ سے ہوتے ہوئے, جنرل مشرف سے ہوتے ہوئے, آخری دفعہ ہائی کورٹ سے یہ لینے کے بعد جب وہ اپنے علاج کے لیے گئے تھے, نواز شریف صاحب ہمیشہ اپنے بیانیے کے اوپر کمپرومائز ہی کرتے رہ گئے. انہوں نے نہ کبھی قربانی کا سوچا, نہ کبھی ویلیوز کا سوچا. وہ جو وہ آن سلاٹ ہوتی ہے نا ایک لیڈرشپ کی, ایک لیڈرشپ آ کے آگے لیڈ کرتا ہے اور پیچھے سارے فالوور ہوتے ہیں کسی ایک مینیفیسٹو پہ, وہ کبھی بھی نون لیگ کی لیڈرشپ میں کم از کم وہ نظر نہیں آیا. مصدق ملک صاحب کی سوچ میں آ سکتا ہے اور ہمیشہ آئے گا, لیکن ان کی لیڈرشپ میں کبھی بھی نہیں رہا. ہمارا پی ٹی آئی کا مینیفیسٹو بڑا کلیئر رہا, ہم نے احتساب اگر کیا ہے تو اس میں کمپرومائز آج تک نہیں کیا.
پرائم منسٹر پہلے دن سے کہتے رہ گئے اگر میں NRO زرداری صاحب کو یا نواز شریف صاحب کو دے دیتا تو چیزیں آج بہت ڈفرینٹ ہوتی، لیکن ہم اپنے مینیفیسٹو پہ رہ گئے۔ اب رہی بات الیکشن انجینئرنگ کی، دیکھیں اگر اتنے زیادہ ہم اس وقت بہت ویجیلنٹی ہوتے تو 10 بائی الیکشنز میں سے 8 ہمارے حق میں نہ گئے، نہ ہم نے اسٹیٹ مشینری استعمال کی، نہ ہم نے پولیٹیکل گیمکس استعمال کی۔ وی تھاٹ کے لوگ جو ہے نا معاملات کے حوالے سے ہمیں ووٹ دے رہے ہیں، لیکن جب یہی بال گیم GB میں یا AJK میں جاتی ہے یا اینڈ میں ٹرانسلیٹ ہو کے سیالکوٹ کے الیکشن میں آتی ہے جس کو نون لیگ کی تمام لیڈرشپ سیالکوٹ میں اسٹیٹ مشینری استعمال نہیں ہوئی ہے، نوشین افتخار صاحبہ سے لے لیں، احمد سے لے لیں، زبیر صاحب سے لے، سب نے ایگری کیا کہ سیالکوٹ کا الیکشن فری اینڈ فیئر تھا اور بہت زبردست الیکشن تھا۔ تو آگے فیوچر آپ کو نظر آتا ہے کہ PTI اس لیے اب دیکھنے جا رہی ہے کہ لوگوں کو سمجھ لگ گیا ہے کہ وہ جو آٹا چی گھینی بجلی اور تیل کا جو نعرے پہ جو ایک سیاست چل رہی تھی وہ میٹر نہیں لگتی۔ اب جو فیوچر ویژن ہے وہ لیڈرشپ کے اس کے ساتھ چلے گا۔ ہم کیوں کہتے ہیں ہم 2023 کے اوپر کلیم ڈال رہے ہیں یا ہم پیپلز پارٹی کا ساتھ سندھ میں کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں اب پاکستان تحریک انصاف فیڈریشن کی ایک جماعت بن چکی ہے، وہ ہر صوبے میں جا کے وہاں کے پولیٹیکل جو سٹیک ہولڈر ان کے ساتھ کرے گی۔ تو سندھ میں بہت بڑی سپیس ہے جہاں پیپلز پارٹی کو کنٹیسٹ کریں گے، پنجاب میں ہم یہاں پہ نون لیگ کو کنٹیسٹ کریں گے صرف اپر پنجاب کی حد تک، ساؤتھ میں ہمارا کنٹیسٹ کسی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ہم بلوچستان میں جا کے نارتھ میں ہمارا ووٹ ہے، ساؤتھ میں ہم وہاں پہ جا کے آبویسلی الائنس کے ساتھ چلیں گے۔ اب یہ بات تو دیکھیں نا، یہ بات تو درست ہے، اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کی پریزنس جو ہے وہ تمام صوبوں میں ہے۔ یہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ یہ پچھلے چند دنوں سے انہوں نے ایک دم کراچی کے اور سندھ کی بات کرنی شروع کر دی ہے کہ اگلی گورنمنٹ ہماری ہم بنائیں گے سندھ میں۔ ظاہر بات ہے سوچے سمجھے ایک ان کی حکمت عملی ہے، اس کے تحت ابھی انہوں نے سندھ کا بیانیہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ لیکن دیکھیے ایشو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پوزیشن تھی آج سے 6 مہینے پہلے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اس کے باوجود جو سینیٹر مصدق ملک صاحب بات کر رہے تھے کہ گورننس کے ایشوز جوں کے تو موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پرسیپشن وائز اور اس سیاسی طور پر وہ مستحکم ہے، 2023 کے لیے وہ بہتر پوزیشن میں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی سیاست کو چینج کیا ہے، روبینہ خالد صاحب ایڈجسٹ کیا ہے تاکہ وہ پاور کے قریب آ سکیں۔ انٹرسٹنگ گفتگو ہے اور میں اس کو بڑا انجوائے کر رہی تھی جب اون ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ نیب کی پرکارکردگی پہ بات کر رہے تھے اور اس کی شفافیت پہ بات کر رہے تھے، تو مجھے آئی واز انجوائنگ اٹ لائک اٹ واز کوائٹ ہیومرس۔ دیکھیں آپ مجھے بتائیں، معلم جبا کا کیس بند، چودھریوں کا کیس بند، باقی جتنے ان کے حوالے ہیں ان کے کیس بند، یہ کس قسم کی جو ہے نا وہ ون سائیڈڈ جو ہے اس ملک میں احتساب ہو رہا ہے، جو صرف اپوزیشن کا ہو رہا ہے اور اپوزیشن میں ان جماعتوں کا ہو رہا ہے جو ان کی مخالف ہے۔ جو ان کے ساتھ چلا جائے وہ تو بڑی پرانی بات ہوگی، وہ ڈرائی کلین ہو کے پتہ نہیں کون سا ایکسل واشنگ پاؤڈر استعمال کرتے ہیں، وہ بالکل سب کچھ، اس کا کیس بھی بند، اس کے سارے کام بند۔ باقی رہی پرسیپشن کی بات، تو میں بالکل مصدق کے ساتھ اس بات سے ایگری کروں گی کہ بھئی پرسیپشن جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن آن گراؤنڈ بھی آپ دیکھ لیں کہ ایسا کیا کیا ہے انہوں نے۔ اس وقت جو عام آدمی ہے وہ تو فریاد کر رہا ہے، وہ تو رو رہا ہے، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ نہیں فریاد کر رہا ہوتا تو ان کو ووٹ کیوں دیتا پھر؟ نہیں تو وہ ووٹ، یہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ ووٹ اگر ان کو واقعی میں لوگوں نے ووٹ دیے ہوتے تو سب سے پہلے ہم ان کو مبارکباد دیتے اور اسپورٹس مین اسپرٹ دکھاتے اور کہتے کہ جی آپ کو بہت بہت مبارک ہو، پیپل ہیو ووٹڈ فار یو۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو لوگوں دیکھیں یہاں پہ لوگوں کا جو مینڈیٹ تھا وہ جو ہے وہ چرایا گیا ہے، اور اس کو جو ہے وہ ٹرانسلیشن جو اس کی ہونی چاہیے تھی، جو ووٹ میں نے جس لیکن اس میں ایشو پتہ ہے کہ میرے پاس روبین صاحب میں آخری میرے پاس چند منٹ رہ گئے، لیکن ایشو یہ میں چاہوں گا آپ بھی کوئکلی تھوڑا بتائیے، پھر ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کرتا ہوں۔ یہ جو دھاندلی کا جو بیانیہ ہے یہ بڑا پاورفل تھا 2018 میں۔ ایشو یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے and I don't like saying this، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کیونکہ وہ بیانیہ جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچا، وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ہر چیز پہ جب آپ کی جماعت اور PMLN کہے گی کہ جی دھاندلی ہوئی ہے تو وہ بار بار آپ ایک چیز کو کہیں گے تو اس کی افادیت کم ہو جاتی ہے، یا تو الیکشن کمیشن میں کوئی چیز ثابت ہو، عدالتوں میں کوئی چیز ثابت ہو، صرف سیاسی طور پر بات کرنے سے اس کا جو اثر ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔
نہیں، اس کا اثر بالکل کم نہیں ہوا. لوگوں کو اب ریئلائزیشن ہو گئی ہے، اور بلکہ جو بیانیہ کمزور ہوا ہے وہ بیانیہ کمزور ہوا ہے جو انہوں نے جھوٹے احتساب کا نعرہ لگایا تھا. وہ لوگ اب پوچھ رہے ہیں کہ 3-4 سال گزرنے کے بعد آج بھی ہماری وہ اس سے بدتر حالت ہے جو آج سے 4 سال پہلے تھی. آپ نے نہ جو لوگ پکڑے ہیں ان سے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا وہ آپ کا ہیڈ ہے. ہمیں ایک پرفارمنس چاہیے. ابھی بھی یہ وہ چورن جو ہے ان کا بک رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا جو بک نہیں رہا، اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم چھوڑیں گے نہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی بھاڑ میں جائیں آپ بھی، اور جو ان کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے وہ بھی بھاڑ میں جائیں، لیکن ہمارے مسئلے کون حل کرے گا؟ ڈاکٹر مصدق، وہ بیانیہ کمزور ہوا. ڈاکٹر مصدق ملک، یہ کمزوری میرے خیال ہے شاید آپ کو بھی احساس ہو رہا ہوگا کہ اگر دھاندلی ہوئی ہے، اور عین ممکن ہے ہوئی ہو، یعنی میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، لیکن اس طریقے سے پی ایم ایل این نے اس دھاندلی کے ایشو کو ایکسپلائٹ نہیں کیا جس طرح کے کرنا چاہیے تھا، یعنی کہ صرف باتوں سے آگے نہیں جا پائے. یہ آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ اس کی افادیت کم ہو رہی ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں جی کہ ایک بد اعتمادی کی فضا ہے. آپ کسی الیکشن، آج تک اگر آپ ایک بھی الیکشن نہ ڈھونڈ سکے ہوں جس پہ جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ الیکشن چوری ہو گیا، الیکشن میں ریگنگ ہو گئی، اگر کوئی بھی الیکشن آپ ایسا نہ ڈھونڈ سکیں جس میں پارٹیز جو ہیں ان کو یہ اعتماد نہ ہو کہ یہ ایک فیئر الیکشن تھا، تو یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے. اور وہی پرابلم جو ہے آپ اس کا آج ذکر کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں ایک اہم پہلو جو سامنے آ رہا ہے وہ ایپتھی کا پہلو ہے. یعنی لوگ جو ہیں ان کو یہ اعتماد ہی نہیں رہا کہ یہ دھاندلی واندلی، وہ تو ایسا لگتا ہے کہ بس دھاندلی ہی کے ذریعے الیکشن ہوا کرتے ہیں، تو اس میں کیا نئی بات ہے، اب کیا بات کریں اس کو، پر بس ہو گئی جو الیکشن تھا، جو رزلٹ آ گیا، بس چلیں آگے، اللہ کا نام لیں اور آگے چلائیں اس کو. دیکھیے سیاست میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ مجھے یقین دلا دیں، غلط یا صحیح، لیکن آپ مجھے یقین دلا دیں کہ صرف کچھ افسران کو خوش کرنے سے میں الیکشن جیت سکتا ہوں، یا دھڑوں کے جو علاقے کے چودھری ہیں ان میں سے 5-7 کو خوش کر کے میں الیکشن جیت سکتا ہوں، تو پھر مجھے بتائیے مجھے کیا ضرورت ہے کروڑوں عوام کی ترجمانی کرنے کی، ان کی بھوک، غربت، افلاس، استحصال جو ہے اس کا بیڑا اٹھانے کے لیے میں کیوں کروں؟ اگر میں 5 لوگوں کو خوش کر سکتا ہوں تو ایک حلقے کے اندر میں 5 لاکھ لوگوں کو کیوں خوش کرنے کی کوشش بھی کروں؟ تو جب لوگوں میں یہ اعتماد بڑھتا جائے جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بڑھ رہا ہے، اور آپ نے بھی کہا کہ دیکھیں اگر آپ کو طاقت میں آنا ہے تو پھر آپ کو کچھ تو کرنا ہوگا، یہی تو پرابلم ہے. اگر وہی کچھ کر کے طاقت میں آنا ہے تو پھر عوام کی خدمت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ عوام کو تو پھر آپ نے صرف بائی پاس کرنا ہے، یو ٹو کیپ دم ایٹ دا بے، ایٹ بے. یہ اچھی چیز نہیں ہے. ہمارے الیکٹورل پروسیس میں ہمارے ووٹ کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے اور ایپتھی آ رہی ہے. یہ ڈیلیما ہے. اور عباس صاحب آخری فائنل ورڈ میرے پاس 1 منٹ ہے. یہ بات ٹھیک ہے، یعنی ہم وہ تمام تر ہم نے بات کر لی، جب الیکشن جیت گئے کس کو کیا فائدہ ہو گیا، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن الٹیمیٹلی جب جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب لوگوں کا اعتماد کم ہونا شروع ہوتا ہے جو جمہوریت کے مختلف پہلو ہیں ان پہ، تو پورا نظام کمزور ہوتا ہے، پورا سسٹم جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے. اور وہ کمزور اگر ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی سب کو نقصان ہوگا، چاہے آپ اقتدار میں ہیں یا نہیں ہے. یہ احساس ہے آپ کو؟ I 100% agree. جو سینیٹر مصدق ملک صاحب نے کہا بالکل ایگری کرتا ہوں، لیکن ایک روایت ایسی ہے جو کہ زیادہ خطرناک ہے اسے، اور وہ یہ ہے کہ اگر الیکشن کوئی اپوننٹ جیت جائے تو وہ اس پہ فوراً آپ دھاندلی کا الزام لگا دیں. میں صرف اگر ہسٹوریکل ریکارڈ دیکھیں، ہم نوشہرہ میں الیکشن ہار گئے تھے. اب نوشہرہ پی ٹی آئی کا گڑھ ہے، ہماری وہاں پہ 2/3 میجورٹی ہے. ہم پچھلے 11 سال سے، مطلب 8 سال سے ہم وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں، ہم الیکشن ہار گئے. ہم نے کسی پہ دھاندلی کا الزام نہیں لگایا، وہی ہم نے اپنے فائل اینڈ رینکس پہ ڈھونڈا کہ ہمارے وہاں پہ دراڑ تھی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ میں. سملرلی سیالکوٹ کا پہلا الیکشن ہوا، نون لیگ کی طرف سے آیا. دوسرا الیکشن جب ری کاؤنٹ دوبارہ ہوئے تو ری پول دوبارہ ہوئے، ہم الیکشن ہار گئے، کچھ نہیں کہا. سملرلی وزیر آباد میں آ رہے اور ہم کراچی NA-249 بھی آ رہے. ہمارا NA-249 کے حوالے سے یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ مطلب اگر نون لیگ یا سارے سینسس پولز یہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی نمبر 1 اور نون لیگ نمبر 2 آ رہی ہے تو پیپلز پارٹی کیسے جیتی ہے؟ تو یہ ہم نے ضرور ایک کہتے ہیں ہیو اینڈ کرائے دیا. ادروائز ہم نے اس پہ بھی الزام نہیں لگایا. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم جیت جائیں تو ٹھیک، اور اگر ہم ہار جائیں تو اس پہ الزام لگے. یہ ایسی اسٹریٹجی ہے جس سے شاید پرہیز کرنا چاہیے. اب سیالکوٹ کی وہی ہے جہاں ہمارے یہ ڈیلیما ہے، یہ ڈیلیما ہے ہمارا، یہ ہمارا ڈیلیما ہے. ابھی اس باری آپ لوگ کر رہے ہیں، اس باری آپ لوگ کر رہے ہیں. اس سے پہلے جو ہے جب نون لیگ کی گورنمنٹ دھاندلی کا شور آپ نے مچایا ہوتا. لیکن بات یہ ٹھیک ہے کہ یہ جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ ہم ایک ریزالو نہیں کر پائیں گے کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کیسے کرائیں.
تو یہ پورا کا پورا نظام جو ہے اسی طریقے سے بہت زیادہ انسٹیبل رہے گا. میں تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. انشاءاللہ ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ